अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज हम इस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं कि जिस कदर दुनिया में इख्तियारात बढ़ते हैं, जिस कदर लोगों की आमदनी बढ़ती है, उसी कदर उनके अखराजात बढ़ते हैं। बल्कि मैक्सिमम लोगों के अखराजात आमदन से ज़्यादा हैं। और ये कोई महंगाई का मसला नहीं है। अगर किसी की तनख्वाह 20 है तो अखराजात 30 हैं। अगर उसकी 3 लाख आमदन है तो अखराजात 4 लाख हैं। वो इंसान की एक आदत है कि वो बढ़ाता चला जाता है। लेकिन इस सिलसिले में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि उनकी आमदनी कम थी तो और ज़्यादा बढ़ गई तब भी आपका जो लिविंग स्टाइल है, आपकी जो रहने के अंदाज़ हैं, आपका जो मयार ज़िंदगी है, उसमें ख़ातर ख़्वाह तब्दीली नहीं आई। आपका जो ख़र्च करने का कायदा ज़ाब्ता है वो ये समझ आता है कि हमारा ये है कि जितनी ज़्यादा आमदन उतना ज़्यादा ख़र्चा, और उनका ये था कि जितनी ज़्यादा आमदन उतना ज़्यादा सदका, और अपनी हालत वही की वही रहती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिहाइश गाह थी उसकी क्या सूरत हाल थी। हमारे यहाँ ज़्यादा अखराजात वो रिहाइश गाह पर ही लगते हैं। किचन का ख़र्चा इतना नहीं होता, कपड़ों का इतना नहीं होता, ज़्यादा मकान पर ही लगते हैं। और हम नित नए डिज़ाइन और नित नई टाइलें और नित नई एलोकेशन, क्या बोलते हैं, एलिवेशन, साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, ये ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान को, मुसलमान को अपने तमाम नफ़क़ात और अखराजात में अजर मिलता है सिवाय मिट्टी के। जो इसने मकान साजी पर लगा दिया उसका कोई अजर नहीं मिलता। बाकी सारे अखराजात जो बीवी बच्चों पे करता है, अपनी ज़ात पर करता है, अल्लाह इसका उसको अजर अता फरमाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा घर बनाया। जब आप तशरीफ़ लाए मदीना तैयबा में हिजरत करके, तो उस वक़्त किबला जो था वो काबा नहीं था, बल्कि किबला बैतुल मक़दिस था। तो उस हिसाब से सीधे हाथ की तरफ आपने एक घर बनाया था हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का, और उसके साथ एक और घर बनाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए। उनकी अभी रुखसती नहीं हुई थी लेकिन करीब थी, तो आपने उनका घर भी बनाया हुआ था। इसके अलावा जितने भी घर हैं वो जैसे जैसे शादियां बढ़ती गईं घर बढ़ते गए। और वो क्या थे कि एक कमरा और उसके आगे एक छोटा सा सहन था जिसको छड़ियों की दीवार के साथ बनाया गया था और पर्दा लटकाया गया होता था। और जो कमरा था उसको लकड़ी का दरवाज़ा भी साबित है। जैसा कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब कोई आदमी मिलने आते तो आप अपने बाहर वाले सहन में, जो छोटा सा था, उसमें बैठ जाते। तो अंदर मैं होती तो मैं दरवाज़े के वो जो तख्तियों के दरमियान में थोड़ी खाली जगह होती, वहाँ से देखती रहती कि क्या हो रहा है बाहर। मुझे आपकी बड़ी फ़िक्र रहती थी। तो यहूदी आए, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, नऊज़ु बिल्लाह। साम का माना होता है आप पर हलाकत हो। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर से बोली अलैकुम अस्सलाम व लअना, तुम पर हलाकत भी हो, रब की फटकार भी हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया व अलैकुम, बस सलाम नहीं कहा। तो बाद में आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि जब मैंने उनको, जो उन्होंने मेरे लिए कहा, मैंने वही उन पर कर दिया, और उनकी दुआ मेरे बारे में कबूल नहीं होगी, मेरी उनके बारे में हो जाएगी, तो फिर आपने जो लानत का इजाफ़ा किया है ये क्यों किया है। तो मकसद बात का ये कि नरमी इख्तियार करें, सख्ती ना करें, इजाफ़ा ना करें, ज़्यादती ना करें। तो उसमें दरवाज़े का तज़किरा आता है। तो दरवाज़ा था, आपका जो बिस्तर मुबारक था हश्वुहु लीफ़ुन, वो पहले तो बात यह कि चटाई थी खजूरों की, और आपका जो बिस्तर मुबारक था वो तो चटाई थी खजूरों की, और जो आपका तकिया था वो चमड़े का था और उसके अंदर भी खजूर के पत्ते ही भरे हुए थे। तो बुखारी शरीफ में आता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके घर तशरीफ़ लाते हैं तो क्या देखते हैं
کہ آپ نے قمیص مبارک اتاری ہوئی تھی اور آپ کے جو قمیص مبارک اتار کر لیٹے ہوئے تھے اکیلے، تو کھجور کے پتوں نے آپ کی کمر مبارک پر، آپ کے جسم پر وہی پرنٹ کیا ہوا تھا، وہی چھاپا بنا ہوا تھا آپ کے جسم پر مبارک پر، اور بستر نہیں ہوتا تھا اوپر، اور تکیہ جو تھا وہ ایک تھا، وہ بھی چمڑے کا، اور اس میں بھی یہی ہوتی تھی چیزیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے عرض کیا کہ میں کوئی رات آپ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس حدیث میں بخاری شریف میں ہے کہ ایک ہی تکیہ تھا، اس کی چوڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا وہ لیٹ گئیں، اور اس کی لمبائی میں وہ لیٹ گئیں، چوڑائی میں اسی تکیے پر میں نے سر رکھ لیا، اسی تکیے پر میں نے سر رکھ لیا۔ تو اس طریقے سے ہم وہاں لیٹ گئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بستر تھا اور تکیہ اس طریقے سے تھا، اور لمبا چوڑا کتنا تھا کمرہ، اس کی دلیل بھی ایک حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، صحیح بخاری میں ہی، کہ جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو میں آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، تو جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو آپ تھوڑا سا مجھے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیتے، مطلب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو ہاتھ لگا کر تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، تو آپ سجدے کر لیتے، اور جب آپ دوبارہ قیام میں جاتے اور قیام لمبا ہوتا تھا تو میں پھر اپنی ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ گھر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں آپ کے گھر میں، جو دیکھتے ہیں کہ یہ چٹائی ہے اور یہ ایک تکیہ ہے، اور ایک کونے میں تھوڑا سا ایک بکری کے چمڑے کو رنگ لگا کر رکھا ہوا ہے، اور ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کل معلومتا ہے جو فرنیچر ہے، فرنشڈ ہے، وہ یہ ہے، ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے تو رونے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت بس آپ دعا کریں، ادعو اللہ ان یوسع علی امتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعتیں کر دے۔ تو کہا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ زندگی کیسی سادہ ہے آپ کی، کہ ایسی چٹائی ہے، بستر بھی نہیں ہے، اور جناب تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کیسر و کسریٰ ہے، یہ رب کے باغی، ان کے پاس بہاروں میں تو قدرتی باغ اور پھول ہوتے ہیں، اور خزاؤں میں وہ سونے کے پودے اور ہیروں کے پھول اس پر لگے ہوئے ہیں جس میں وہ سیر کرتے ہیں۔ تو آپ کی جو زندگی اس طرح گزر رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او فی شک انت ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کیا کوئی ایمان ڈھل مل ہو گیا، شک میں آ گئے ہو کیا؟ کن لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتہم الدنیا، جن کی بات کر رہے ہو ان کی دنیا کے اچھے کام، ریلیف کے کام، نیک کام، ان کا اجر اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا، اور اس بات پر آپ خوش نہیں ہوتے کہ ان کے لیے ختم ہو جانے والی دنیا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جو گھر میں چیزیں تھیں وہ یہ والی، اور گھر کتنا اونچا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امہات المومنین کے گھروں میں گیا، تو میں نے اوپر ہاتھ لگایا تو چھت کو میرا ہاتھ لگ رہا تھا۔ کھجور کے پتوں کی چھت ہوتی تھی، بارش سے روکتی تھی، لیکن اتنی قریب تھی کہ وہ آپ کا ان کا ہاتھ، میرا ہاتھ کہتے ہیں، لگ رہا تھا۔ تو چھوٹا، بہت بڑا کمرہ نہیں، اور باہر چھوٹا سا صحن، تو کمرہ جو تھا وہ مٹی کے ساتھ بنا اور ساتھ اس کے دروازہ لگا ہوتا تھا، اور جو باہر صحن تھا اس کے چاروں طرف بار ٹائپ خشک لکڑیاں لگا کر گزرنے کی جگہ پر پردہ لٹکایا گیا ہوتا تھا۔ تو یہ تھا لیونگ اسٹائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر عورت، ہر بیوی کے پاس اپنا کھانے کا اور اپنا کچن ٹائپ کوئی سسٹم، کوئی آگ جلانے کا ہوتا تھا، الگ الگ سب کا۔ یہ نہیں کہ سب ایک کچن پر ہوں اور ایک گھر میں اکٹھی ہوں، ان کے
بہرحال پارٹیشنیں چلتی تھیں، یہ طریقہ تھا صحابیات کا، امہات المومنین کا رہنے کا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ آپ ہماری تھوڑا مدد کریں اور تھوڑا ہاتھ کھولیں، مٹھی کھولیں اور تھوڑا ہمارے اخراجات زیادہ کریں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ دنیا کا اگر اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے تو پھر یہ گھر نہیں ملے گا، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اور اگر آخرت چاہیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے ہے تو پھر یاد رکھو وہی فاقہ مستی چلے گی اور وہی اسٹائل چلے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے اسی پر رضامندی کا اظہار کیا اور کسی قسم کا کوئی مطالبہ چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ گھروں میں رہ کر، دنیا گزار کر، اتنا علاقہ فتح کر کے، اسلام کو غالب کر کے چلے گئے۔ انہی گھروں میں وہی نازل ہوتی تھی، وہی دارالامارت تھا، دارالخلافہ تھا، اور وہیں سے فیصلے صادر ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں مسجد کو وسیع کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ گھر گرانے پڑے، تو رونے لگ گئے، کہنے لگے کاش یہ مجبوری نہ ہوتی اور ہم کبھی بھی ان گھروں کو نہ گراتے اور دنیا دیکھتی کہ دونوں جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کس اسٹائل کے ساتھ گزاری ہے۔ تو دعوے تو لوگوں کے بہت ہیں، لیکن کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ پیسہ آ رہا ہونا تو پھر ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی لیول کا ذمہ دار ہے حکومت کا، گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر ہے یا اعظم ہے یا چھوٹا ہے، کوئی جج ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، ہو تو ضرور مکانوں پہ لگاتا ہے۔ اچھا مکان یہ سب کی تمنا ہوتی ہے، وسیع مکان، بڑا مکان۔ اور جو ہمارے جیسے طالب علم ہیں، اگر ان کا بھی بس چلے اور ان کے ہاتھ میں بھی کوئی فنڈ ہو اور وہ اس کو استعمال کی اجازت ہو تو بہت مشکل ہے کہ اپنا ہاتھ روکیں۔ بڑھتے بڑھتے لیونگ اسٹائل، اسٹیٹس مینٹین، وہ کسی طریقے سے بھی ہو، میری رہائش بڑی باوقار ہونی چاہیے اور بڑی بڑھیا ہونی چاہیے، اسی میں مقابلہ چل رہا ہے۔ اور یہ والی سیرت کا پہلو نظر نہیں آتا کہ کسی نے پورا کیا ہو۔ سابقین الاولین میں کچھ ہوگا، لیکن آج تو بہت خال ہے، شاید افغانستان میں یا ادھر کے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہو، ورنہ نظر یہی آتا ہے کہ سب ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے اور اس میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فرنیچر اس طرح کا ہو، چھت اس طرح کی ہو، اور جناب فال سیلنگ اس طرح کی ہو، ٹائل وہاں سے آنی چاہیے، اور جناب ایلیویشن یہ والا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنا ذاتی مال ہو یا لوگوں کا مال ہو، حکومت ہو اور لوگوں کے مال ہوں، ہر لحاظ سے ہمیں اللہ نے پوچھنا ہے، ذاتی مال میں بھی کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو اجتماعی مال ہے اس میں تو ڈبل ٹرپل سوال ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کا مال ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے جو اسٹیٹس ہیں ان کو مینٹین کرنے کی بجائے اس مال کے ساتھ آخرت کا گھر بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔